وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا اللهم سبحانك لا علم لنا. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضور آئے تو سرے آفرین شفا گئی دنیا. حضور آئے تو سرے آفرین شفا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. حضور آئے تو سرے آفرین شفا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. مجھے چیروں کا سگ اترا مجھے چیروں کا سگ اترا. ستے چیروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. محترم حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، حرمت بہترین دوستوں اور بزرگوں، یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے. تو اس مہینہ کی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کی بڑی تعریف کی ہے.
रजब और शवाल और रमज़ान ये बड़ी असमत वाले महीने हैं। इनका बहुत बड़ा मकाम है, अल्लाह ने बहुत असमत अता की है। आज हम लोग जो है इस महीने को रजब के नाम से याद नहीं करते, बल्कि पूछा जाए तो कहते हैं फूलों वाला महीना, कहते ये फूलों वाला महीना है, बल्कि ये तो रजब और मुरज्जब है। ये फूलों वाला महीना इसको नहीं कहना चाहिए, बल्कि रजब और मुरज्जब का महीना कहे। फूले जो लफ्ज़ जो है, फूले ना तो कोई ये लफ्ज़ उर्दू का है, ना ये कोई फारसी का है। फूला जिसे कहते हैं ये कोई इबादत नहीं है, बल्कि हमें इबादत से इस महीने के अंदर इबादत करनी चाहिए, रोज़े रखने चाहिए, जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत के साथ रोज़े रखे हैं। लेकिन फूले से क्यों मनाते हैं? लेकिन एक बात की तरफ जो है इशारा करता जाऊँ, हज़रत आमिर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले हैं, हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली है, उम्मुल मोमिनीन है, ये आमिर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हमशीरा है, हज़ूर की बीवी है, उम्मुल मोमिनीन है, मुसलमानों की अम्मा है। और ये हज़रत आमिर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पे 22 रजब को पूरे किए जाते हैं। और ये इबादत कहते हैं, इबादत नहीं है, बल्कि कि हज़रत आमिर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात पर खुशी मनाते हैं। कौन अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है? अमीर मुआविया का मकाम इतना ऊंचा है, एक मर्तबा हज़रत आमिर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कई दूर दराज का सफ़र करके आए, दूर दराज का सफ़र करके आए, घर में है हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत उम्मे हबीबा के पास बैठे हुए, उम्मे हबीबा इनके सिर के अंदर जो है मालिश कर रही है, इनके बालों के अंदर मालिश कर रही है। तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, तो आपने फरमाया उम्मे हबीबा क्या कर रही हो? फरमाया मेरा भाई थका हुआ है, मैं इसके सर में जो है मालिश कर रही हूँ। और फरमाया मैं इससे मोहब्बत करती हूँ भाई से। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया इससे मोहब्बत तो मैं भी करता हूँ। तो आप करती हैं, मैं भी इससे मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह का रसूल भी इससे मोहब्बत करता है। ये हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत और मकाम है, अल्लाह पाक ने जो है बनाया है, इतना बड़ा मकाम और अज़मत दी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में फरमाया मेरी उम्मत का सबसे बड़ा हौसले वाला शख्स जो है ये अमीर मुआविया है। सबसे बड़ा हौसले वाला आदमी अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। आप कहते हैं यार इसका बड़ा हौसला है, ये बड़ा हौसले वाला आदमी है, जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौसले वाला आदमी कहे, उसका मकाम कितना बड़ा होगा। देखिए हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये जो है हज़रत अमीर मुआविया का मकाम इतना बड़ा, एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए मदीना मुनव्वरा के अंदर, फरमाया वहां पे एक बाहर का शहजादा गसनान के इलाके का शहजादा आया, आकर अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ फरमा थे, अब वो शहजादा आकर हजूर अलैहिस्सलाम के पास बैठ गया। जब आपके पास बैठता है तो मिलने के बाद कहने लगा कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं गैर मुस्लिम हूँ, मैं ईसाई मजहब से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं अपने इलाके से आया था, मदीना के करीब से गुजर रहा था, मैंने कहा कि मुसलमानों के अमीर की
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا جاؤں. اب میں آج کی زیارت کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن اب میں تحفے طیب لے کر آیا ہوں. لیکن میں آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں، وہ تحفہ یہاں پر نہیں ہے. مدینہ سے 6 میل باہر میرا گڑاؤ لگا ہوا ہے، قافلہ بیٹھا ہوا ہے، ان کے پاس جو ہے وہاں پر تحفے رکھے ہوئے. آپ کوئی اپنا غلام صاحب بھیج دے، وہ ہم سے جو ہے تحفہ لے آئے. اللہ اکبر. اللہ کے محبوب پیغمبر کے 2 ملازم جو آپ کے غلام آپ کے پاس رہا کرتے تھے، حضرت انس بن مالک، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ، ان دونوں میں سے ایک بھی موجود نہیں تھا. اس وقت دونوں میں سے ایک بھی موجود نہیں. وہاں پہ دیکھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت نے فرمایا معاویہ ان کے ساتھ جاؤ اور جا کر تحفے لے آؤ. اب یہ شہزادہ نکلا، اپنی سواری پر سوار ہوتا ہے. جب سوار ہوا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جو جوتا پہنتا تھا میرا جوتا گھر میں تھا اور میں وہ جوتا پانا بھول گیا اور میں ننگے پاؤں اللہ کے رسول کا حکم تھا اسے لے کر چل پڑا. میں مدینے سے باہر نکلا. جب مدینے سے باہر نکلتا ہوں تو میں نے اس شہزادے سے کہا، اور شہزادے مجھے اپنی سواری پر سوار کر لے. شہزادے سے کہا سواری پر سوار کر لے. شہزادے نے کہا تو ایک غلام ہے، کمی ہے، اور میں شہزادہ ہوں، میں اپنے ساتھ تجھے کیسے بٹھا لوں، اپنے ساتھ تجھے کیسے بٹھاؤں. حضرت امیر معاویہ پھر چلتے رہے، تھوڑا سا سفر کیا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شہزادے اگر دیکھیے یہاں چلنا دوپہر کے وقت کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ تو پتھری علاقہ ہے، پاؤں نہیں لگ سکتا. وہاں پہ حضرت امیر معاویہ ننگے پاؤں 6 میل تک دوڑتے جا رہے تھے. کہا شہزادے ایسے کرو، مجھے سواری پر سوار نہیں کرتے تو مجھے اپنا جوتا دے دو، میں جوتا پہن لوں. اور شہزادے نے کہا اے معاویہ تو غلام ہے، کمی ہے، میں کمیوں کو اپنے شہزادے والا جوتا دے دوں. حضرت امیر معاویہ نے غصہ نہیں کیا، ساتھ چلتے چلے گئے. اور جب جا رہے ہیں اور 6 میل باہر گئے اور وہاں سے تحفے لیے، 6 میل پھر واپس سفر کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا معاویہ آ گئے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول ہاں آ گیا ہوں. اور اتنا لمبا سفر کیا؟ فرمایا 12 میل پیدل گیا، 12 میل پیدل 6 میل پیدل گیا اور 6 میل واپس آیا اور 12 میل کا سفر کیا. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا شخص جو ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اب دیکھیے بات سنانے کا مقصد یہ ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اب یہ 12 میل سفر کیا اور تحفہ لے کر آ گئے اور اللہ کے رسول کہتے ہیں میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا آدمی امیر معاویہ ہے. اب ایک بات سنانے کے لیے صرف یہ واقعہ آپ کو سنایا ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ 48 سال کے بعد حکومت مل گئی. اب جب انہوں نے غسنان کے علاقے کو فتح کیا، ایک جو ہے لشکر بھیجا فتح کر کے، وہاں سے وہی شہزادہ تھا جس نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو کمی کہا تھا، اس کو گرفتار کر لیا. سارے لوگوں کو گرفتار کر کے لے آ رہے ہیں. امیر معاویہ نے فرمایا ان کو میرے سامنے کرو، غسنان کے علاقے سے جو گرفتار ہو کر لوگ آئے ہیں میرے سامنے لاؤ. ان کو سامنے لایا گیا اور دیکھا سب سے آگے آگے وہی شہزادہ تھا جس نے امیر معاویہ کو کمی کہا تھا. اور فرمایا اور رسیاں اس کی کھول دی. امیر معاویہ نے کہا اس کی رسیاں کھول دو اور اس کے بعد اس کو جو ہے ایک عالی شان محل کے اندر رکھا جائے، اس کے سامنے اعلیٰ قسم کے کھانے پیش کر دیے جائیں. اب اس کو ہر روز جو ہے کھانا کھلایا جاتا. 1 مہینے تک جو ہے اس کو محل کے اندر رکھا گیا. اسی محل میں طرح طرح کے کھانے کھلائے جاتے. اور وہ جو ہے شہزادہ حیران تھا، کہتا تھا کہ میں تو ایک قیدی بن کے آیا ہوں، گرفتار ہو کر آیا ہوں، اور میرے ساتھ کی حسن سلوک کیسا ہو رہا ہے. اللہ اکبر. فرمایا 1 مہینے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اب اس کو باہر لے آؤ. جب باہر لے کر آتے ہیں آپ نے 1000 دینار جو ہے اس کو ہدیے کے طور پہ دے دیے. کہا شہزادے
جاؤ جہاں آپ کا دل کرتا ہے چلے جاؤ، میں نے آپ کو آزاد کر دیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب آزاد کر دیا، شہزادہ کہتا بات سمجھ میں نہیں آ رہی، مجھے بتلایا جائے یہ آدمی کون ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اس کا نام معاویہ ابن سفیان ہے، یہ ابو سفیان کا بیٹا ہے۔ معاویہ کمی نہیں ہے بلکہ معاویہ ایک سردار کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب شہزادے نے کہا اے امیر معاویہ، تو وہی آدمی تو نہیں ہے جو مدینہ سے میرے ساتھ 6 میل تک پیدل چلا تھا؟ فرمایا کہ ہاں میں وہی معاویہ ہوں، میں اس وقت بھی نبی کا کمی تھا، آج بھی اپنے محبوب کا کمی ہوں۔ فرمایا وہ معاویہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا شخص امیر معاویہ ہے۔ آج تو میرے تیرے جیسا دشمن ہوتا کہتا اس کو قتل کر دو، الٹا لٹکا دو، لیکن اس کے باوجود امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے مارا نہیں، اس کو اچھی جگہ پہ رکھا، محل میں رکھا، کھانا کھلایا، اچھی طرح اس کی پرورش کی ہے، اس کے بعد رہا کر دیا۔ اب شہزادہ مجبور ہو گیا، کہتا ہے کہ اب مجھے جو ہے آپ یہیں کھڑے کھڑے کلمہ پڑھا دو۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمہ پڑھایا، اب وہ مسلمان ہو گیا۔ اب دیکھیے قرآن لکھنے والے جو ہے 13 کاتب ہے، 13 کاتب جنہوں نے قرآن لکھا، جنہوں نے قرآن لکھا 13 کاتب ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر 6 نمبر پر آتا ہے، امیر معاویہ کا نمبر 6 نمبر پر آتا ہے، امیر معاویہ 6 نمبر پر کاتب ہے۔ پھر دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 165 خط لکھے، 165 خط لکھے جو مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو جو لکھے ہیں، جو خط لکھنے والے 165 خطوں میں سے 133 خط جو ہے حضرت امیر معاویہ نے لکھے، 133 خط امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے لکھے۔ اب بتاؤ، ایک میں اپنی دکان پر کسی کو منشی رکھتا ہوں، اگر اعتبار ہوگا تو میں اس کو رکھوں گا نا، اعتبار نہیں ہوگا تو کیسے رکھوں گا؟ کہتے ہیں امیر معاویہ حضور کا دشمن پیش کرتے ہیں، یہ لوگ امیر معاویہ کو نبی کا دشمن پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ 6 نمبر پر قاتل ہے، اور اللہ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا فی صحف مکرمہ، فرمایا یہ بڑے مکرم آدمی ہے، کرام برارہ، فرمایا کہ یہ یعنی کرام بڑا برگزیدہ کو کہتے ہیں، برگزیدہ آدمی کو۔ فرمایا کہ 13 کے 13 جو کاتب ہیں جنہوں نے قرآن لکھا، یہ 13 کے 13 کاتب دنیا کے بہترین آدمی ہیں۔ میرے بھائی کی امیر معاویہ ہے، فرمایا اس کی جو ہے 22 رجب کو یہ کنڈے منائے جاتے ہیں اور وہ ان پہ خوشی کی جاتی ہے۔ صبح صبح کے وقت لوگ اٹھا لیتے ہیں، آؤ صبح صبح منہ دھیرے، کہتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو رات کی انتقال ہو گیا تھا، جب رات کو انتقال ہوا انہوں نے خوشی کے اندر کنڈے منانے شروع کر دیے، انہوں نے خوشی کی منائی۔ اب نام امام جعفر صادق کا دیتے ہیں، نہ اس دن امام جعفر کی کوئی پیدائش ہے، نہ امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی ایسا وصال ہے، اس دن جو ہے یہ کنڈے کرتے صرف امیر معاویہ کے نام کے کرتے ہیں۔ اس لیے آئندہ اگر کوئی آدمی کرتا بھی ہے اور کھاتا بھی ہے، نہ کرے گا نہ کھائے گا، جو کرے گا وہ گناہگار ہوگا، یہ ذہن میں رکھنا، وہ گناہگار ہوگا جو حضرت امیر معاویہ کی وفات پر خوشی کرتا ہے۔ بہرحال موضوع پر چلا گیا، بات میں آتی میں نے عرض کر دی، لیکن یہ کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معراج پہ بلایا، اللہ نے معراج پہ بلایا، کیوں بلایا؟ کیوں بلایا؟ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے دین کے لیے عافیتیں دی گئی، آپ کو بڑا پریشان کیا گیا۔ حضور علیہ السلام کلمے کی دعوت لے کر جاتے ہیں، یہ لوگ سنتے نہیں ہیں، آپ کو مارتے ہیں، یہاں تک کہ مکے والوں نے بائیکاٹ کر دیا، کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شب ابی طالب کے اندر قید کر دیا جائے۔ فرمایا جب ان کو قید کر دیا گیا، آپ کے خاندان والوں کو شب ابی طالب کے اندر بند کر دیا، کہتے بائیکاٹ کر دو، لین دین ختم کر دو۔ 2.5 سال تک آپ شب ابی طالب کے اندر رہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ
عنہا کا ایک رشتہ دار سامان لے کر گیا. اس نے کہا چلو میں جا کر پہنچاتا ہوں. ماؤں کے سینوں میں دودھ خشک ہو گئے اور بچے بلکتے تھے. یہ لوگ جو ہے تماشا دیکھتے تھے کھڑے ہو کر. ایک معاہدہ لکھ کر بیت اللہ میں لگا دیا تھا انہوں نے. اب کئی 2.5 سال گزر گئے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا ان کے معاہدے کو جو ہے ہمت نے کھا لیا ہے, لفظ اللہ بچا ہے, جا کر بتلا دو. حضور علیہ السلام کا پیغام جب ان تک پہنچا, انہوں نے جا کر دیکھا ہے واقعی جو معاہدہ لکھا ہوا تھا اس کو ہمت نے کھا لیا ہے, لفظ اللہ بچا ہے. یہاں پہ برادری والے پھر کہنے لگے ہم ان کے ساتھ میل جول رکھیں گے. کچھ نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ چلیں گے, ہم ان سے رابطہ رکھیں گے, ملنا پسند کریں گے. اب ان لوگوں نے میل جول شروع کر دیا. اب یہاں سے کچھ فارغ ہوئے, ایک اور مصیبت کھڑی ہو گئی. تو کہتے ہیں امیر حضور علیہ السلام کے چچا ابو طالب کے پاس اکٹھے ہو کر آ گئے. کہنے لگے ابو طالب یہ آپ کا بھتیجا جو ہے ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے, آپ اس سے بات کر لیں, آپ اس سے بات کر لیں کہ یہ اگر چاہتا ہے مجھے قبیلے کا سردار بنا لو, ہم تمام لوگ اکٹھے ہو کر آ جاتے ہیں, اسے اپنے قبیلے کا سردار بنا لیتے ہیں. پھر دوسرے نے کہا اگر یہ چاہتا ہے مجھے مال و دولت کی ضرورت ہے اور سارا مال و دولت جمع کر کے ہم اس کے سامنے ڈھیر کر دیتے ہیں. اور فرمایا اگر یہ کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور جس کی طرف اشارہ کرتا ہے ہم جو ہے اس لڑکی کا رشتہ اسے دیتے ہیں. حضور علیہ السلام نے کو آ کر یہ بات ابو طالب نے بتلائی. حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا چچا اگر یہ ایک ہاتھ پر سورج رکھتے دوسرے ہاتھ پر چاند رکھتے, جو دین لے کر آیا ہوں, جو کلمے کی دعوت لے کر آیا ہوں, اور فرمایا میں وہ دعوت دیتا رہوں گا اور وہ کلمہ حق بیان کرتا رہوں گا. فرمایا پھر حضور علیہ السلام جب یہاں سے بھی نا امید ہوئے, اپنوں سے نا امید ہو گئے, کہنے لگے چلو باہر والوں کو سناتا ہوں, باہر والوں کو سمجھاتا ہوں. حضور علیہ السلام باہر والوں کی طرف نکل گئے, قبیلے والوں کی طرف نکل گئے. ایک قبیلے کے بعد پہنچے, وہاں دیکھا 3 بڑے بڑے بھائی ہیں, 3 سردار آدمی ہیں, نامور آدمی ہے, چودھری ہے, نمبردار ہے. اور فرمایا ان کے پاس پہنچ گئے. جب پہنچے جا کر انہیں دعوت دینے لگے, اور ایک کو جا کر دعوت دی, کہنے لگا میں اللہ کا نبی ہوں اور بات سنانے کے لیے آیا ہوں. فرمایا جب یہ بات کہے اس نے کہا او اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجنا تھا, آپ ہی اللہ کے نبی بننے والے تھے. ابھی جو ہے کعبہ کا اور دروازہ کعبہ کا پردہ چاک ہونے والا ہے, ابھی پتہ چل جائے گا. دوسرے کے پاس پہنچا اور دوسرے نے بھی یہی جواب دیا اور کہنے لگا اوہو اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجنا تھا, جس کے گھر کے اندر 2 دن تک آگ نہیں جلتے. اللہ اکبر. تیسرے کے پاس گیا, اللہ کے پیغمبر نے اسے جا کر جب دعوت دی, کہنے لگا اگر اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے پھر آپ سے بات کرنا بے ادبی ہے, آپ سے بات کرنا بے ادبی ہے. اگر جو ہے اللہ نے آپ کو نبی بنایا اور فرمایا میں آپ جیسے آدمی سے بات نہیں کرنا چاہتا. تینوں نے جواب دے دیا. جب اللہ کے پیغمبر ان سے مایوس ہو گئے, تینوں نے جواب دے دیا سنا نہیں. اللہ کے پیغمبر مایوس ہو کر اس بستی سے نکل پڑتے ہیں اور چل پڑتے باہر نکل رہے ہیں. انہوں نے شرارتی بچوں کو پیچھے لگا دیا اور شرارتی بچے پتھر اٹھا اٹھا کے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مار رہے. آپ کا جسم مبارک زخمی ہو گیا, آپ کے جوتے مبارک خون سے رنگین ہو گئے. اللہ اکبر. ایک جگہ پہ بیٹھ گئے نا اور بستی سے باہر نکل کے بیٹھے, وہاں پہ کہتے ہیں الہ العالمین, اے میرے پروردگار
کیا تو مجھ سے ناراض معلوم ہوتا ہے؟ اللہ کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے؟ آج تمہیں ان لوگوں کے حوالے کرتا ہے جو مجھے پتھر مارتے ہیں، ان لوگوں کے حوالے کرتا ہے جو مجھے مارتے ہیں، میری بات تو نہیں سنتے۔ الہ العالمین، اگر تو ناراض ہے میں اس وقت تک اور تجھ سے مانگتا رہوں گا۔ اللہ جب تو راضی نہیں ہو جاتا، اللہ تو جب تک راضی نہیں ہو جاتا، اللہ تو راضی ہو جا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے یہاں سے دعا مانگی اور آگے چلتے ہیں، اپنے مقام پہ پہنچ گئے، ام ہانی کے گھر پہنچ گئے۔ وہاں پہ اللہ کے رسول پھر دعا کرتے ہیں، ابھی دل شکستہ ہے، دل پر چوٹ لگی ہوئی ہے، جسم زخمی حالت کے اندر ہے۔ وہاں پہ کہتے ہیں الہ العالمین، میرا بھی کوئی رفیق ہوتا، میرا بھی ساتھ دیتا، میرا کوئی یار ہوتا، میری غم گساری کرتا، میرا کوئی یار ہوتا، میرے قریب ہوتا، اللہ اکبر، میری ہمدردی کرتا، میرا ساتھ دیتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیغمبر نے یہاں پہ دعا مانگی ہے اور یہاں دعا مانگتے مانگتے لیٹ گئے، آرام کرنے لگے، نیند اور بیداری کی حالت میں تھے۔ اللہ کے پیغمبر نیند اور بیداری کی حالت میں تھے۔ اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اے جبرائیل جاؤ جا کر میرے پیغمبر سے پوچھو نا، یہ جو طیب کی بستی ہے، فرمایا یہ بستی جو ہے اگر تو چاہے ان کو جو ہوا کا نظام بھیجتا ہوں، ہوا والا فرشتہ بھیجتا ہوں، یہ آئے گا، یہ ہوا چلائے گا، دونوں کے درمیان، پہاڑوں کے درمیان جو بستی ہے تہس نہس کر دیتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نہیں نہیں، اگر میں نے بدلے چکانے شروع کر دیے، معاف کرنا کون سکھائے گا؟ اللہ کے پیغمبر وہاں پہ تشریف فرما ہے، آرام کرنے لگے۔ اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب کو بلا لاؤ، میرے ساتھ ملاقات کرواؤ۔ ایک تو یہ اشارہ تھا، جب کوئی حکومت کا کرندہ، حکومت کا کوئی اہلکار، افسر کوئی کام ایسا سر انجام دیتا ہے، پھر اس کو ترقی دی جاتی ہے اور جو ہے اس کی ترقی اس کو دے دی جاتی ہے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کے لیے مارے کھائی، پھر اللہ جو ہے اپنے محبوب کو اپنے پاس معراج پہ بلا رہے۔ ہر پیغمبر کو معراج ہوا لیکن فرش پہ، ہر پیغمبر کو معراج ہوا لیکن ہوا فرش پہ۔ اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پر بلا کر معراج کیا۔ کیسے کروایا؟ کہتے ہیں ایک بات تو یہ آ گئی، دوسری بات ایک اللہ والے نے لکھی ہے، کہتے ہیں کہ زمین و آسمان نے آپس میں ایک مقال لکھی، مقال یعنی ایک قصیدہ لکھا، اور زمین کہتی تھی میں اعلیٰ، آسمان کہتا تھا میں اعلیٰ۔ جب دونوں ہی ایک دوسرے سے اعلیٰ اعلیٰ کہہ رہے تھے تو وہاں پہ اب زمین جو ہے جیت گئی۔ زمین نے کیا کہا؟ فلک بولا کہ مجھ پر ملائکہ باصفا ہوں گے، فلک بولا کہ مجھ پر ملائکہ باصفا ہوں گے، زمین بولے کہ مجھ پر انبیاء اور اولیاء ہوں گے، فلک بولا ستاروں سے مزین ہے میرا سینہ، زمین بولے کہ مجھ پر طور ہے مکہ مدینہ، فلک بولا مجھ پہ ایک چاند کیسا نور والا ہے، زمین بولی کہ مجھ پر ایک کالی کملی والا ہے۔
بولی کہ تو محمد کی تربت کو ترستا ہے. فلک بولا عرش و کرسی، فلک بولا عرش و کرسی، لوح و قلم مجھ پر ہے. زمین بولی کہ محمد مصطفیٰ کے قدم مجھ پر ہے. جب یہ آسمان نے بات سنی کہنے لگا ٹھیک ہے، میرے پاس عرش و کرسی بھی ہے، میرے پاس جو ہے بڑے بڑے مقام ہے، بیت المعمور بھی میرے پاس ہے. اللہ اکبر. فرمایا زمین جیت گئی ہے نا. وہاں پہ آسمان نے کہا الہ العالمین جس کی جو ہے دنیا کے اندر ابو بکر زیارت کرتا ہے، جس پیغمبر کی عمر نے زیارت کی ہے نا، جس پیغمبر کا دیدار عثمان ذی النورین کرتا ہے، جس پیغمبر کا دیدار علی مرتضیٰ کرتے ہیں، جس پیغمبر کا دیدار جو ہے معاویہ کرتے ہیں، جس پیغمبر کا دیدار بلال کرتا ہے، صہیب رومی کرتا ہے، اللہ اس پیغمبر کے قدم آسمانوں پہ بھی لگا دے. سبحان اللہ. ایک بات تو یہ ہے، ایک بات اور عرض کر. معراج کی رات کے اندر دیکھیے نا، اللہ کے پیغمبر جو ہے صرف ایک انسانوں کے نبی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی انسانوں کے بھی نبی ہیں، حیوانات کے بھی نبی ہیں، جماعتات کے بھی نبی ہیں، فرشتوں کے بھی نبی ہیں، اور جو ہے ہر چیز کے نبی ہیں. اللہ اکبر. جو بیت المعمور جو اللہ کا گھر ہے بیت اللہ، اسی بیت اللہ کے اوپر سیدھے ایک جو ہے بیت المعمور ایک گھر ہے، وہ فرشتوں کا گھر ہے، اس کے اندر اللہ کے نوری فرشتے رہتے ہیں. اللہ کے نوری فرشتے انہوں نے عرض کیا لا الہ العالمین. فرمایا جس کی زیارت صحابہ کرتے ہیں، جس کی زیارت ابو بکر کرتا ہے، اس محبوب کی زیارت ہمیں بھی کروا دے. فرمایا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ کس لیے بلایا گیا؟ اب جبرائیل امین آ گئے، جبرائیل آ گئے، دروازے کے قریب آ کے کھڑے ہو گئے. اللہ پر کیسے جانا ہے؟ دروازہ کھٹکانا ہے، کنڈی کھڑکا دو. اللہ پاک نے فرمایا نہیں نہیں، جبرائیل لے کر آنا ہے میرے محبوب کو میرے پاس. نہیں دروازہ نہیں کھٹکانا، بلکہ چھت کے ذریعے سے اندر چلا جا. آج سے میرے محبوب کو پتہ چل جائے آج میرے سادنوں کا واقعہ پیش آنے والا ہے. آگے چھت کے ذریعے سے اندر آ گئے. اب یہاں کھڑے ہیں قدموں کے اندر، کہتے ہیں جگاؤں؟ آپ آرام کر رہے تھے، جگاؤں؟ فرمایا ہاں جگانا تو ہے، کھانس تو؟ فرمایا نہیں نہیں، یا محمد کہہ کے پکارو. فرمایا نہیں نہیں، کھانسنا بھی نہیں، یا محمد بھی نہیں کہنا. فرمایا کھجلی کر دو، ہاتھ دبا دو. فرمایا نہیں نہیں، ہاتھ بھی نہیں دبانا. فرمایا جگانا تو ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانا تو ہے، لیکن جگانے کا طریقہ نرالا ہونا چاہیے. اور کئی عاشقوں نے اپنی معشوقوں کو ایسے جگایا اور کھانس دیا، اور کئی عاشقوں نے ہاتھ دبایا، لیکن نہیں نہیں، میرے محبوب کو جگانے کا طریقہ نرالا ہونا چاہیے. اللہ اکبر. فرمایا جبرائیل اللہ پاک نے تجھے 600 پر دیے، ان پروں کو سمیٹ لے. ان پروں کو سمیٹ کر جو ہے میرے محبوب کے قدموں کے اندر لیٹ جا. جب لیٹ جائے گا اور تیرے سر کے اوپر جو تاج رکھا ہوا ہے، اس تاج کے اندر جو پر لگا ہوا ہے، ان پر سے ذرا سے میرے محبوب کے پاؤں کے اندر کھجلی کر دے، کھجلی کر دے، جگا لے. حضور علیہ السلام بیدار ہوئے. انہیں لے کر جو ہے آپ زمزم پہ گئے. آپ کا جو ہے جگر مبارک کو چیک کیا گیا، دل کو جو ہے دھو کر پھر بند کر دیا گیا. اللہ اکبر. اب یہاں سے لے کر چلتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام کیا، اے جبرائیل سواری آ گئی، براق آ گیا.
اب براق پر سوار ہو جاؤ۔ حضور علیہ السلام براق پر سوار ہو گئے تو پھر فرمایا جبرائیل میرے ساتھ سوار ہو جاؤ، پیچھے جگہ ہے۔ فرمایا نہیں ہم نہیں بیٹھ سکتے، آگے بیٹھ جاؤ۔ آگے بھی نہیں بیٹھ سکتے، جانا نہیں، جانا تو ہے۔ کیسے جانا ہے؟ جانے کا طریقہ نرالا ہوگا۔ 70,000 فرشتے آگے، 70,000 دائیں، 70,000 بائیں، اور یہ کر چلے گے۔ جو سواری کے اوپر رکیب رکھا ہوا ہے نا، اس رکیب کے ساتھ اب جو ہے درود پاک پڑھتے ہوئے جا رہے۔ اب حضور علیہ السلام کا سفر جو ہے شروع ہو جاتا ہے۔ جہاں سے آپ سفر کرتے ہیں، سفر کرتے ہوئے جاتے جاتے، اور فرمایا ایک ایسی جگہ سے گزر ہوا، حضور علیہ السلام کا گزر ایسے مقام سے ہوا، اور آپ نے فرمایا جبرائیل کہنے لگے یہاں پہ اتر کر آپ دو رکعت نماز نفل نماز ادا کر لو۔ آپ نے فرمایا آپ نے مدینہ میں نماز پڑھی ہے، پھر فرمایا 2 رکعت اور آگے لگے سفید زمین پہ پڑھے، پھر فرمایا کہ آپ نے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی ہے۔ یہاں پہ چلتے ہیں ایک عورت کھڑی ہوئی ہے، بڑی ضعیف العمر ہے، آپ کو اپنی طرف بلاتی ہے۔ فرمایا آگے چلتے ہیں، پھر حضور علیہ السلام آگے چلے، ایک بوڑھا کھڑا ہوا تھا، اس نے اپنی طرف بلایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آگے چلو، پھر آگے چلے تو 3 آدمی کھڑے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے السلام علیکہ اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا حاشرو۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل کہتے ہیں اللہ کے رسول ان کے ساتھ سلام کا جواب دیجئے، اور آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ وہ کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر تھے، اور انہوں نے سلام کیا، آپ نے ان کے سلام کا جواب دے دیا۔ پھر فرمایا وہ عورت کون تھے؟ فرمایا وہ دنیا تھی، اللہ دنیا کو دکھانا چاہتا ہے دنیا کی عمر اتنی ہے جتنی اس عورت کی عمر ہے۔ پھر فرمایا یہ بوڑھا کون تھا؟ یہ شیطان تھا جو اپنی طرف تجھے بلا رہا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر آگے ہوتا ہے، آپ آگے چلتے ہیں۔ آگے دیکھا، کیا دیکھتے ہیں؟ آگے دیکھا ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، دوسرا آدمی اس کے سر میں پتھر مارتا ہے، پتھر زور کے مارتا ہے، اس کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ جب سر ریزہ ریزہ ہوتا ہے وہ آدمی پتھر اٹھانے جاتا ہے، سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، اور یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کا بے نماز آدمی ہے، اور فرمایا اذان ہوتی تھی اور یہ سر تکیے کے اوپر رکھ کے سو جایا کرتا تھا، اذان ہوتے تھے اور مسجد کی طرف نہیں جاتا تھا، اور یہ اپنے بیٹھوں کو آواز کرتا تھا، اور فرمایا اذان کی آواز ہوتی تھی، اور فرمایا یہ اپنے کام پہ چلا جاتا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ یہ عن قریب جو لوگ اذان سن کے اور چلے جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، یہ عن قریب جہنم میں جائیں گے۔ موضوع بڑا لمبا ہے، گلا بھی کافی خراب تھا، بھائی مزمل صاحب کی خواہش پر جو ہے میں یہاں آیا تھا، حاضری کا اتفاق ہوا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے پاٹ بچات